अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। महंगाई का तूफ़ान, हुकूमत का खाने पीने की अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फ़ैसला, वज़ीर-ए-आज़म का ज़हीरा अंदोज़ों मसनूई महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करने की हिदायत। अपोजिशन तनकीद कर रही है हुकूमत पर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि ये हुकूमत नाअहल है और इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, ये अपने बोझ तले खुद दब कर सियासी खुदकुशी करेंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लोग फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं और इस हुकूमत ने मज़दूर से, आम आदमी से दो वक्त की रोटी भी छीन ली। और ये तब्दीली के दावेदार थे, लेकिन तब्दीली तो नहीं आ सकी, आम आदमी को परेशान करके रख दिया है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का कहना है कि इस महंगाई में पिछली हुकूमतों का किरदार है, और ख़ास तौर पे कोरोना की वजह से महंगाई है। हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें, गुज़श्ता जो हुकूमतें थी, उनकी तरफ से और ख़ास तौर पे जो PDM तहरीक है, उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़, और चीज़ें बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई के इस अज़ाब से आवाम को छुटकारा दिला सकेगी, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म का क्या रोड मैप है? वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ को किस तरह अपनी कैबिनेट के सामने रख रहे हैं, और क्या एक्शन ले रहे हैं? और ख़ास तौर पे चूँकि IMF के प्रेशर की वजह से जो महंगाई है, पेट्रोल की मसनूआत हैं, उनकी कीमतों में इजाफा है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि चूँकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं और इस वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है, और यहाँ पे अभी भी ख़ित्ते में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा है। हमारे पड़ोसी ममालिक और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं कीमतें अभी भी। तो हुकूमत इस चीज़ का जवाब पेश कर रही है कि ये चूँकि इंटरनेशनल इशू है, और इसको महंगाई को हर किस लोकल सतह पे ना जांचा जाए। और हुकूमत इक़दामात क्या कर रही है, ये भी हम पूछेंगे कि किस तरह आम आवाम को फ़ायदा होगा, और आम आवाम इस प्रेशर से कैसे बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ चूँकि अपोजिशन महंगाई को लेकर सड़कों पर आने को तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो भी सड़कों पे निकल चुके हैं, मुस्लिम लीग नून भी। PDM तहरीक के प्लेटफॉर्म से क्या ये तहरीक जो है वो हुकूमत गिराओ तहरीक साबित होगी, या ये भी एक नारा लगेगा? चूँकि अपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो उनके तरजीहात में भी आम आवाम नहीं है, लेकिन इस वक्त चूँकि एक मोमेंटम बन चुका है, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, इस चीज़ का फ़ायदा अपोजिशन उठाना चाह रही है। क्या वाकई अपोजिशन जो है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर पंजाब का रुख किया, और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को वो तब्दील करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून क्या इस मशवरे पर अमल दरामद करेगी या नहीं? चूँकि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रपोज़ल था कि तहरीक एतमाद लेकर आई जाए पंजाब में, यानी तब्दीली का आगाज़ पंजाब से शुरू किया जाए, हुकूमत को घर भेजने का या टफ़ टाइम देने का। लेकिन उस पर मुस्लिम लीग नून हमें खामोश दिखाई दी थी। और अब क्या होगा? चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि अगली बारी फिर आसिफ अली ज़रदारी, तो क्या वाकई में कोई तब्दीली आ रही है या कोई इस तरह का सेटअप बनने जा रहा है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ पंजाब को क्यों फोकस कर रही है, फेडरल हुकूमत को उस तरह फोकस क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे क्या लॉजिक है, और क्या कोई ख़ास हिकमत अमली है? इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, खुश आमदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब आपको प्रोग्राम में। सर माय प्लेजर, थैंक यू। वीडियो लिंक पे हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं नुसरत बाई साहिबा, MNA हैं, सीनियर सियासतदान हैं PTI की। बहुत शुक्रिया नुसरत बाई साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब, सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खुश आमदीद कहते हैं नवाब साहब आपको भी। थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत बाई साहिबा आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं, चूँकि बड़ा प्रेशर है आप पे इस वक्त महंगाई का, और आम आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं, चूँकि खाने पीने की चीज़ें भी कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, आम लोगों की दस्तरस से बाहर निकलती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, इस वक्त वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं पे भी चले जाओ सिर्फ महंगाई का जिक्र हो रहा होता है। लेकिन क्या उसके लिए हुकूमत ज़िम्मेदार है? मेरे ख्याल में तो मतलब आप अगर उसको ज़िम्मेदारी कहते हैं तो 20% शायद हुकूमत ज़िम्मेदार होगी, लेकिन उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं
وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن، کہ ایکچولی پرانی حکومتیں جو ہمارے لیے بیچ ہو کے گئی ہیں اس کو ختم کرنے میں، وہ جو کداور درخت بن چکا ہے اس کو کاٹنے میں اور اس کو کم کرنے میں بہت ٹائم لگنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ہماری معیشت اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی، کرونا آ گیا، پھر بے انتہا حالات صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے گڑبڑ ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے پیٹرول جو ہے کی جو جی جی حکومت ہے وہ 14% ٹیکس لے رہی ہے، بہت صحیح بہت منیمم کر کے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جو ہمارے مڈل مین ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے کہ وہ 100 روپے کی چیز جو کارخانے سے نکلتی ہے یا کھیتوں سے جی جی تک، ٹھیک تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی باقی چیزیں اوپر کی طرف جاری ہوتی ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں جو ہمارے ہاں مافیا ہے نا، آٹے کا، چینی کا، فلاں فلاں فلاں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سالوں میں صحیح جو گودام سے گندم نکلی ہے جو مٹی بن چکی تھی وہ ہزاروں ٹن تھی، تو وہ جو یہ لوگ اپنے اس میں رکھتے ہیں مٹھی میں بند کر کے اور غریب آدمی کو نہیں پہنچاتے، تو اس میں حکومت کیا کرے؟ مجھے بتائیں کس کس کی جگہ پہ کہاں کہاں پہنچ سکتی ہے حکومت؟ اب سندھ حکومت نے آج آٹے کو ریلیز کیا ہے اپنے پاس سے، ٹھیک تو یہ قیمت تو مطلب اگر پنجاب میں کم تھی تھوڑی بہت تو سندھ میں زیادہ ہے، کراچی کے لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں، ٹھیک تو وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی فیڈرل کے ساتھ۔ تو یہ مہنگائی کا ایک ریزن نہیں ہے کہ صرف حکومت کو کہہ دیا جائے کہ تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ ٹھیک دار ہو، یا تم نااہل ہو۔ صحیح اب ایسی بات نہیں ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں۔ آج یہ اسد عمر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیکن سبزیوں کی قیمت کم ہوئی ہے، باقی چیزوں کی بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کم کرنا کنٹرول شروع کر کریں گے دیں گے۔ سبسڈی بہت زیادہ دے رہی ہے حکومت، اب دینا شروع کر رہی ہے آٹے پہ، چینی پہ، دالوں پہ، ہر چیز پہ، کہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں، کیونکہ پرائم منسٹر خود بھی ایکچولی نہیں چاہتے کہ عوام پریشانی کا سامنا کرے، اور عوام بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی بہت پریشان ہے۔ ٹھیک نصر واحد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا پر اس سب کس طرح دیکھتے ہیں پھر میں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی جاؤں گا واقعی آپ کو جس طرح نصر واحد صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے حکومت کو احساس ہے اس چیز کا پرائم منسٹر نے بھی ایون اپنے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں مافیاز ہیں ان کو کنٹرول کرنا جس طرف ان کا شوگر اور آٹے کے والے سے یہ بات کر رہی تھی یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں وزیر اعظم بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی کوئی کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے عام آدمی بیچارہ ابھی بھی اس کو ریلیف نہیں مل پا رہا گو کہ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے تو حل کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرپرائز کرے گی پی ٹی آئی حکومت اگلے 6 مہینے میں تاکہ عام عوام تک ان چیزوں کی فوائد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی ذرا آپ سے انٹیلیجنس چاہوں گا سب سے پہلے تو سرکار کی آمد مرحبا 12 ربیع الاول آپ کو بھی تمام پارٹیسپینٹس کو بھی اور تمام ناظرین کو مبارک اور اس کے بعد آج جو شہادت نوش کی ہے ہمارے ایک پولیس والے نے کوئٹہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ان کے درجات بلند کرائیں اور جو زخمی ہیں ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائیں اس کے بعد سر ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی کوئی 1.5 ہفتے کی بات ہے 2 ہفتے کی بات ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پرائس کنٹرول میکینزم ہے یہ صوبوں کے پاس ہونا چاہیے اور ہمارے کان تھک گئے بات سن کے کہ صوبوں کی غلطی ہے صوبوں کی غلطی ہے حالانکہ کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو وہاں کچھ پوزیشن بہتر ہوتی ہے ہمارے کان تھک گئے تھے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کلیئرلی لے ڈاؤن کر دیا کہ الٹیمیٹلی پرائس کنٹرول وفاق کی ذمہ داری ہے تو آج وزیر اعظم نے میٹنگ کی ہے کہ پرائس کنٹرول جو کمیٹیز ہیں ان کو انفورس کرائیں آج سے 1 سال پہلے بالکل 1 سال پہلے 365 دن ہو چکے ہیں وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا تھا کہ مڈل مین کو پکڑنا ہے ذخیرہ اندوز کو پکڑنا ہے ٹائیگر فورس کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو آپ انفورس کر سکتے تھے 3 سال بعد بھی اگر ہمیں یہ ایکسکیوز ملتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے یا عالمی لیول کی وجہ سے ہو رہا ہے this seems like a joke this seems like a joke اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے مہنگائی کا 10 روپے پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں صحیح مجبوری ہے نا ادراک تو ہے کوئی سینس بنتی ہے سر مجبوری تو ہے پھر نصر بھائی صاحب کہہ رہی ہیں 3 سال ہی ہوئے کوئی 70 سال نہیں ہو گئے اوگرا کی سمری آتی ہے 5 روپے
اور 75 پیساز کی. تو سر آئی ایم ایف کے پاس سے پی ٹی آئی تو نہیں گئی کیونکہ پیچھے سے آپ نے قرضے اٹھائے ہوئے تھے تو مجبوری میں گئے نا بیچارے. not at all. اچھا دیکھیں 26 ٹریلین سے 43 ٹریلین پہ آگے کھڑے ہو گئے اور ایک ٹرینچ آگے آ رہا ہے. انکمپیٹنس ہے. اچھا تو نہیں مجبور تھے, یہ تو ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, مجبوری بن گئی تھی ان کی جانا. خان صاحب کنٹینر پہ باتیں کرتے تھے, اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ مجبور تھے, وہ تو کہتے تھے کہ یوں اس وقت اقتدار نہیں تھا نا ان کے پاس, ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا. تو ہم اب کیسے بھروسہ کر لیں کہ آج ان کو پتا ہے کہ اگلے 2 سال میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی وہ سیکھ رہے ہیں. 2 سال بعد وہ کہیں گے کہ یہ 70 سال کی کرپشن میں 5 سال میں کیسے ٹھیک کرتا ہے. نہیں بہتر کریں گے وہ بڑے نواب صاحب سے آپ تجزیہ نگار ہیں کہ نون لیگ کے کارکن ہیں. ٹھیک ہے نوزر بھائی صاحب, کبھی کبھار بری لگتی ہے. نہیں بری نہیں لگتی ہے, غلط لگتی ہے. نواب زیادہ افتخار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ نوزر بھائی صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ لیول پہ اگر ہم بات کریں اور نیشنل پہ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح تعاون نہیں کر رہی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی. مہنگائی دیکھیں سب کا ہی ایشو ہے, چاہے صوبہ سندھ کی بات کریں یا چاروں صوبوں میں ایشوز تو بالکل برابر ہیں. کوآپریشن واقعی میں نہیں ہو رہا, حکومت کو اپوزیشن اس طرح کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہی, اور خاص طور پہ سندھ لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وفاقی حکومت ہمیشہ آمنے سامنے ہی رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے تو سندھ حکومت نے تو ہر موقع پر وفاق کے ساتھ تعاون کیا ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ شروع دن سے ہی سندھ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ ان کے جس طرح فنڈ روکے گئے اور باقی سارا ان کے مختلف ڈیولپمنٹس وغیرہ کا باقی سارا کچھ ہوا. پھر پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے, انہوں نے کراچی جا کے ایک دفعہ انہوں نے اعلانات کیے, پھر سکر میں جا کے, اور اس کا بھی آج تک وہاں پر وہ پیسہ نہیں دیا گیا. تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, مگر اب یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے 3 سال سے کہ جی سابقہ حکومتوں کا, اب یہ میرے خیال ہے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ اب یہ صرف یہ اپنی کارکردگی پر بات کریں بجائے ہر چیز سابقہ حکومتوں پہ ڈالنے کی. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جی جو مافیا ہے ہم اس کے خلاف, مافیا تو سارا خود ان کے ساتھ بیٹھا ہے, آٹے والے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, چینی والے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. پھر اگر وہاں پر بات ہو رہی ہے یہ راولپنڈی رنگ روڈ کی یا بلین ٹریز کی ہو رہی ہے, بی آر ٹی کی, معلوم جبا دوائیوں کے, کوئی ایسا آپ بتائیں کہ جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. اب کس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے لوگ ہیں, اپنے پاس ہی بیٹھے ہیں. اگر وہ چاہیں تو 2 منٹ میں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پھر جن چیزوں کے آج تک انہوں نے نوٹس لیے ہیں وہ پہلے سے زیادہ تباہی آئی ہے. تو اب تو عوام یہ ڈرتے ہیں جب یہ کسی بات کا نوٹس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک اور خوف طاری ہو جاتا ہے. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بربادی ہونے لگی ہے. تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بجائے نوٹس لینے کے وہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مافیا بیٹھے ہیں اس کے خلاف ایکشن ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہو. جہاں مہنگائی جہاں پر لے کر گئے ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہاں پر اس وقت میرے خیال ہے تقریباً $140-42 کا ایک بیرل تھا اور میکسیمم 100 تک پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی تھی تیل. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اور آج جو ہے 74-75 کا ڈالر بیرل ہے اور ہم 140 میں یہ تیل مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب وہ حکومت جو عوام کو جواب دہ ہوتی ہے, جسے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے, جو سلیکٹڈ نہیں ہوتی, وہ اس چیز کا احساس کرتی ہے عوام کا. جسے جواب نہ دینا ہو, جسے یہ چیزیں نہ کرنی ہو, انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کے پاس نون لیگ بھی گئی, پیپلز پارٹی بھی گئی. تو پیپلز پارٹی جب آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی, آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا عوام کو. اس میں کروڑوں لوگوں کو, خواتین جو بے سہارا تھیں ان کا سہارا بنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. اور پھر اسی طرح ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 125% اضافہ کیا, ان کے پینشنز میں اضافہ کیا, کیونکہ پیپلز پارٹی جواب دہ تھی عوام کو. پیپلز پارٹی عوام کے سے آئی ہوئی تھی. آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں تھی. یہ تو خان صاحب نے ایک ایشو بنا دیا کنٹینر پہ کہ جی میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر دوں گا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے. آپ اگر آئی ایم ایف سے عوام کو سامنے رکھتے ہوئے
کہ آپ نے عوام کو بھی جواب دینا. اگر آپ کرتے تو میرا خیال ہے ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال سے دو چار ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ نصر وائس صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا, اور خاص طور پہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مافیاز ان کے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا, اور وہ کیوں مجبور ہوئے اور کیوں ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. نصر وائس صاحبہ سے جواب لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.